Assalamu alaikum students. Welcome to the lecture number 28 for the course of entrepreneurship. Let's get started by reviewing what we covered in our previous lecture. पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फोकस किया था क्वालिटी के ऊपर, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसको डिफ़ाइन किस तरह करते हैं और उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने क्वालिटी एश्योरेंस को डिफरेंशिएट करने की कोशिश की थी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से। तो अगर हम लोग थोड़ा सा क्विक रिव्यू लें तो हम लोगों ने बात स्टार्ट की थी तीन इश्यूज़ के ऊपर कि प्रोडक्टिविटी का इशू होता है, कॉस्ट का इशू होता है और क्वालिटी का इशू होता है। प्रोडक्टिविटी के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस की कोशिश ये होती है कि वो मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करें और इससे वो अपनी एफिशिएंसी अचीव करने की कोशिश करती हैं। जब वो एफिशिएंसी अपनी इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं, जबकि उन्होंने अपना सिस्टम री इंजीनियर नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ स्पीड बढ़ा रहे हैं ऑन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि अदरवाइज इतना वो उस कैपेबिलिटी का नहीं है, तो उसमें होता क्या है कि वो एफिशिएंसी अचीव करने के चक्कर में आपका नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस तो बढ़ जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो क्वालिटी है उस प्रोडक्ट की और जो फॉल्टी प्रोडक्ट्स हैं या वेस्टेज जो सी है वो भी साथ में बढ़ना शुरू हो जाती है। दूसरा एट्रीब्यूट कॉस्ट का था कि ऑर्गेनाइजेशंस की कोशिश ये होती है कि वो अपनी कॉस्ट को मिनिमल रखते हुए मैक्सिमम जो है ना वो अपनी प्रोडक्शन दे सकें। जब कॉस्ट के मिनिमाइजेशन की बात करते हैं तो फिर मैंने आपको एग्जांपल दी थी शू मैन्युफैक्चरर की, जिसके अंदर वो कॉस्ट के चक्कर के अंदर एक बंदे ने एक वेरिएंट निकाला, 7 कंपेटिटर ने उसका कॉस्ट रिड्यूस करते हुए एक लोअर वेरिएंट निकाला और अल्टीमेटली हुआ क्या कि वो पूरी की पूरी मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की रेपुटेशन इतनी ख़राब होगी कि लोगों ने उसको ख़रीदना छोड़ दिया और अल्टीमेटली इट गॉट वैनिश्ड फ्रॉम द मार्केट। इस पर फिर हम लोगों ने क्वालिटी के ऊपर बात की थी कि क्वालिटी इज़ अनदर ऑब्जेक्टिव दैट ऑर्गेनाइजेशंस एंडेवर टू अचीव। और उसमें होता ये है कि जब क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाता है तो क्वालिटी शॉर्ट रन के अंदर थोड़ी एक्सपेंसिव नज़र आती है, लेकिन इन द लॉन्गर रन क्वालिटी आपकी कॉस्ट के जो इश्यूज हैं उनको भी ओवरकम करती है, कॉस्ट को इन द लॉन्ग रन रिड्यूस करती है और उसके साथ साथ जो एफिशिएंसी है वो भी आप क्वालिटी अचीव करते हुए बाय इम्प्लीमेंटिंग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, बाय अडॉप्टिंग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फिलॉसफी आप अचीव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने फोर्ड की एग्जांपल ली थी कि उसके अंदर इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड एट वन टाइम, लेकिन फिर 1970s के अंदर दे वर नॉट डूइंग वेरी गुड। उन्होंने अपना जब पूरे का पूरा बिजनेस रिव्यू किया तो दे रियलाइज कि उनका जो क्वालिटी के ऊपर फोकस है वो कहीं मिस हो गया। तो उन्होंने रीवैम्प किया, री इंजीनियर किया, रीफोकस किया अपनी एक्टिविटीज़ को ऑन द क्वालिटी और उससे वो दोबारा टॉप पोजीशंस के अंदर आ गए। लेकिन 2001 के अंदर दोबारा उनके हालात को ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे थे। तो अब जब दोबारा रिव्यू करा उन्होंने, they realized that over a period of time they've again lost touch with the quality. उसके बाद फिर हम लोगों ने हिस्ट्री की बात की थी। हिस्ट्री के अंदर हम लोग मुख्तलिफ ईराज की बात कर रहे थे कि जी अब पिरामिड्स को देखें तो वहाँ पे भी हमें स्टैंडर्डाइज्ड ब्लॉक्स नज़र आते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड जो से उनका वो जो कंस्ट्रक्शन का यूनिट है वो नज़र आता है। तो इसका मतलब है कि जो स्टैंडर्ड्स थे वो काफ़ी बहुत अरसा पहले से मैनकाइंड के अंदर इस्टेब्लिश्ड है और उनको एक पूरी हायरार्की थी, एक पूरी रिजीम थी जो कि इस चीज़ को क्वालिटी एश्योर करवाती थी कि जो स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स बने। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये देखा था कि जो मिड एजेस के अंदर क्वालिटी थी, जो मैन्युफैक्चरर होता था, जो स्किल्ड पर्सन जो चीज़ को बनाता था, वही खुद रिस्पॉन्सिबल होता था उसकी क्वालिटी का। वे बाय जैसे एक कारपेंटर ने अगर कुर्सी बनाई है तो उसके बाद वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको चेक करने का कि वो कुर्सी ठीक बनी है या नहीं, कोई उसका जो स्टैंडर्ड उसको दिए गए थे उसने मीट किए है या नहीं। इसके बाद फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जिसमें फ्रेडरिक टेलर ने अपनी स्टडीज़ कंडक्ट की और उसने जो प्लानिंग का फंक्शन था उसको मैन्युफैक्चरिंग से अलग कर दिया, मैस प्रोडक्शन पे फोकस आया और उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि जो फोकस था वो मास प्रोडक्शन की वजह से अब
کوالٹی کے اوپر بھی آنا شروع ہو گیا. اور کوالٹی کے اندر انہوں نے یہ کیا کہ مینوفیکچرنگ کی بجائے ایک الگ انہوں نے ڈپارٹمنٹ کریٹ کر دیا جو کہ اس چیز کو انشور کرتا تھا کہ جو بھی پروڈکٹ پروڈیوس ہو رہی ہے, جو بھی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, تو کوئی فالٹی پروڈکٹ جو سے نا وہ آؤٹ سائڈ دا فیکٹری گیٹس نہ جا سکے, اور جو بھی فالٹی پروڈکٹس ہیں ان کو دوبارہ ری ورک کر کے اس کو اسٹریم میں لایا جائے. پھر جو نیکسٹ ایرا تھا وہ ہماری ارلی 20th سینچری تھی, جس کے اندر ہم لوگوں نے بیل لیبس کی ایگزامپل لی تھی. بیل لیبس نے بیسیکلی ایک پروجیکٹ انیشیٹ کیا تھا جس کے اندر کئی انجینئرس کو انہوں نے انوالو کیا تھا, اور ان کو جو ٹاسک دیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اسٹیٹسٹیکل کنٹرولز ڈیولپ کرنے تھے پروسیسز کو مینج کرنے کے لیے. تو اس کے اندر ڈیمنگ بھی تھے, جوران بھی تھے, اور بھی کئی نوٹیبل جو کوالٹی کے مانے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی ان میں شامل تھے. تو دیز پیپل ورکڈ ویری ہارڈ, اور دے کیم اپ ود سرٹن ٹولز اینڈ ٹیکنیکس جو کہ ریپلیکیبل تھیں, وہ مختلف انڈسٹریز کے آل اکراس یوز کی جا سکتی تھی, اور اس کے ساتھ آپ اپنی مینوفیکچرنگ کے جو پروسیسز تھے, ان کی جو کوالٹی ہے آف پروڈکٹس ہے, اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ مینج کر سکتے تھے. پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ ورلڈ وار 2 کے اندر بھی کوالٹی کے اوپر فوکس آیا. اس میں ماڈیولر گن ڈیزائنز جو سی تھیں وہ انٹروڈیوس کروائی گئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہی وار ختم ہوئی تو اس میں امریکہ کی پروڈکٹس ہر جگہ پہ تھی. تو جاپنیز ریئلائزڈ کہ جب تک ان کی پروڈکشن کے اندر کوالٹی نہیں آئے گی, جب تک وہ کوالٹی کو اچیو نہیں کریں گے, جب تک ان کی آرگنائزیشن کوالٹی آرگنائزیشنز نہیں بنیں گی, they won't be able to compete. And it was for that reason they asked Daming and Duran to come and fly to Japan, whereby they were greeted by the top manager, top executives, and those top executives lent very soft ears to these quality gurus. اور ان لوگوں نے ان کو بتایا کہ جی ٹاپ مینجمنٹ کی کمٹمنٹ چاہیے, آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے, اور جب آپ سب لوگوں کو انوالو کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کوالٹی اچیو کریں گے. Now this was the advice that was taken very seriously by Japanese executive, اور انہوں نے اس چیز کو سیریسلی لیتے ہوئے امپلیمنٹ کیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ within 2 decades پوری دنیا میں جو جاپنیز پروڈکٹس تھیں وہ سینونم بن گئی کوالٹی پروڈکٹس کی, کہ لوگ کوئی کسی دنیا کی دوسری کمپنی کی آپ پروڈکٹ یا کنٹری کی پروڈکٹ دکھائیں, اس کے کمپیریزن میں لوگ پریفر کرتے تھے جاپنیز پروڈکٹ بیکاز دے ور مور ریلائبل, دے ور مور ڈیوریبل, اور یہ ایک سینونیمٹی کریٹ ہو گئی. لیکن حالات وہاں پہ نہیں ٹھہرے, کوالٹی کی ایولیوشن کنٹینیو رہی. پہلے فوکس مینوفیکچرنگ میں تھا, پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ سروس انڈسٹریز کے اندر بھی کوالٹی کے ایٹریبیوٹس آنا شروع ہو گئے, ہاسپٹلائزیشن, ہوٹل, اور اس طرح کی اور کئی انڈسٹریز جو سی تھی, اسکولز وغیرہ کے اندر بھی کوالٹی سٹینڈرڈز آنا شروع ہو گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ یہ چیزیں ایوالو ہو رہی تھیں, کچھ فیلئر کے کیسز بھی کوالٹی مینجمنٹ کی امپلیمنٹیشن کے نظر آ رہے تھے. لیکن اگر اس کو ذرا نگاہ عمیق سے دیکھا جائے, غور سے دیکھا جائے, تو آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ کئی دفعہ جو مینیجرز تھے they were not able to grasp the concepts of quality management totally in the true sense. اگر grasp کر بھی لیے تو انہوں نے جو tools use کیے تھے for implementation of quality management وہ ٹھیک نہیں تھے, یا اگر جو ایک سسٹم ہے کوالٹی کا وہ اڈاپٹ کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ جو مینجمنٹ تھی اس کی کمٹمنٹ ہی نہیں تھی کوالٹی کی طرف. they were more into کہ جی ہمیں بس لوگوں کو نظر آ جائے کہ ہم کوالٹی کا کوئی کام کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس کوالٹی کا کوئی انیشیٹو ہے, کوئی سرٹن سرٹیفیکیشن ہے, اور اس سے ہمارا گزارا چلتا رہے گا. اس کے ساتھ پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ ابھی بھی چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں. 6 سگما کی ہم لوگوں نے بات کی کہ اب جو لوگ ہیں, اب جو آرگنائزیشن لیڈنگ آرگنائزیشن ہے, دے آر ٹاکنگ اباؤٹ 6 سگما, ویئر بائی آپ کا 3.3 3.4 تک کا ٹالرنس لیول ہے آؤٹ آف 1 ملین پروڈکٹس پروڈیوسڈ. پھر ہم لوگوں نے مختلف ایلیمنٹس دیکھے تھے جس کے اندر جو انفلوئنس کر رہے ہیں کوالٹی کو. اس کے اندر ہم لوگوں نے گلوبلائزیشن کی بات کی کہ فری ٹریڈ جو سا ہے اس کی وجہ سے پروڈکٹس کا ایکسچینج اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ لوگ اب کوالٹی پروڈکٹس کو ان کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے, اور ان کی جو پرسیپشن ہے یا جو ایکسپیکٹڈ کوالٹی ہے فرام پروڈکٹس وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس طرح جو ڈیموگرافک چینجز ہے, جو ٹیکنالوجیکل چینجز آ رہے ہیں, وہ بڑے اچھے طریقے سے انٹرپرینور کے حق میں جا رہے ہیں, جس کے اندر
جو ٹیکنالوجیز کسی زمانے میں بڑی آرگنائزیشنز افورڈ کر سکتی تھیں یا سسٹین کر سکتی تھیں، وہ چیزیں اب ڈیو ٹو ایڈوانس ٹیکنالوجی اور فاسٹ پیس ٹیکنالوجی اب وہ چیزیں انٹرپرینور کے ایکسیس میں بھی آ گئی، اور اس طرح کے کچھ اور فیکٹرز پہ بھی ہم لوگوں نے نظر دوڑائی تھی. پھر ہم لوگوں نے کوالٹی کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی تھی. جو پہلی ڈیفینیشن تھی وہ ہماری ٹرانسینڈنٹ ڈیفینیشن تھی، جس کے اندر ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جی ایکسیلنس از کوالٹی، اور اس کے بارے میں ہم لوگوں نے کہا تھا یہ سبجیکٹیو ہے، اور لوگ جب آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آئی نو دا کوالٹی وین آئی سی اٹ. تو جب ہم ان کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہیں تو دے آر ناٹ کلیئرلی ایبل ٹو ڈیفائن دیٹ. تو یہ والی جو ڈیفینیشن ہے اس کا اٹ از ویری سبجیکٹیو ان نیچر، یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے، اور اس کو ٹرانسلیٹ کرنا انٹو دا نیڈس اسیسمنٹ فار دیٹ پروڈکٹ اور کسٹمر نیڈس یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ جو پروڈکٹ بیسڈ ڈیفینیشنز ہوتی ہیں جس کے اندر آپ نمبر آف ایٹریبیوٹس ان دیٹ پروڈکٹ وہ دیکھتے ہیں. آپ اسٹچنگ کی ایگزامپل لی تھی کہ جتنی چھوٹی اسٹچ لگتا ہے سلائی کے دوران اتنا ہی بہتر اس اسٹچنگ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو کمپیریزن کرنا اس ڈیفینیشن کے ذریعے بڑا آسان ہو جاتا ہے بٹوین ٹو ڈفرینٹ پروڈکٹس جن کے اندر اسٹچنگ ہوئی ہو. اس کے ساتھ ساتھ یوزر بیسڈ ڈیفینیشنز ہیں کہ فٹنس فار یوز کتنا اچھا ہے، اس کا جس پرپز کے لیے وہ پروڈکٹ بنی ہوئی ہے وہ ٹھیک طرح سے وہ پروڈکٹ سرو جو مقصد ہے وہ سرو کر بھی رہی ہے کہ نہیں. اس میں ہم لوگوں نے اوونس کی ایگزامپل لی تھی وچ ور ویری گڈ، ایکسیلنٹ تھے ٹرانسینڈنٹ ڈیفینیشنز کے، لیکن جب وہ اوونس امریکہ سے ایکسپورٹ کیے گئے جاپان تو اس وقت ریئلائز کیا گیا کہ جو جگہ جاپان کے اندر کچن میں چھوڑی جاتی ہے اوون کے لیے that was much smaller than the original size of those ovens. So though they were good, they were excellent, or they had very good attributes جو کہ ہم لوگوں نے product based definition کے تحت وہ ہر چیز ٹھیک نظر آ رہی تھی، لیکن they were not fit for use because they won't fit in the home. تو ایک اور جو پرسپیکٹو ہے کوالٹی کو ڈیفائن کرنے میں وہ ویلیو بیسڈ انالیسز ہے. دیٹ از کہ آپ کوالٹی اور پرائس کو کمپیئر کرتے ہیں. اس میں ہم لوگوں نے آپ کے یونیورسٹی کے سلیکشن کے پروسیس کو دیکھا تھا کہ آپ مختلف آپشنز میپ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر آپ کاسٹ اس کے ایسوسیٹیڈ میپ کرتے ہیں، اور جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کاسٹ پے کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ آپ کو ویلیو ٹھیک مل رہی ہے یا ہائر ویلیو مل رہی ہے، یوزلی اسٹوڈنٹس اس کے لیے آپٹ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ڈیفینیشن جو سی تھی وہ مینوفیکچرنگ بیس تھی، جس کے اندر کنفارمنس ٹو اسٹینڈرڈس. یہ جو اسٹینڈرڈس دے دیے جاتے ہیں انجینئرس کو، جو اسٹینڈرڈس دے دیے جاتے ہیں مینوفیکچررز کو، اسٹاف کو، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی پروڈکشن ہو رہی ہے، جتنی بھی سروس ڈیلیور ہو رہی ہے وہ ان پیرامیٹرز کی حدود میں رہتے ہوئے ہو. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے دیکھا تھا یہ مختلف جو کوالٹی کے پرسپیکٹوز ہیں ان کا مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر مختلف استعمال ہے. مثلا جو کسٹمر ہے ہی از مور انٹو ٹرانسینڈنٹ اینڈ پروڈکٹ بیسڈ ڈیفینیشن، لیکن جب مارکیٹنگ کی بات آتی ہے، جب مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے جو نیڈ اسیسمنٹ کرتا ہے، ہی از مور انٹو یوزر بیسڈ ڈیفینیشن اینڈ اٹ کیپس مور یوزر بیسڈ پرسپیکٹو آن دا کوالٹی. جو ڈیزائن ہے وہ ویلیو بیسڈ، ڈیزائن والا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ویلیو بیسڈ جو ماڈل آف کوالٹی ہے اس کے اندر اسیس کرتا ہے اور اس کے مطابق چیزوں کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو مینوفیکچرنگ والے ہیں وہ مینوفیکچرنگ بیسڈ ڈیفینیشن کے اوپر فوکس کرتے ہیں. تو اس میں ہم لوگوں نے یہ چیز کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی تھی کہ سنس سو مینی ڈفرنٹ entities are involved within an organization and outside the organization in this discipline of quality, so there has to be some common language that is understandable by all the entities. Then we moved on and we said کہ جو quality ہے no, that should be customer driven. Customer should be the focal person in your drive to quality. اور اس میں ہم لوگوں نے بات کی تھی consumers ہوتے ہیں، ہمارے external customers ہوتے ہیں اور انٹرنل کسٹمرز بھی ہوتے ہیں. اینڈ ٹوٹل کوالٹی کے لیے ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ اٹ از اے ویری پروفاؤنڈ سسٹم جس کے اندر جو امپلائیز ہیں وہ اسٹرائیو کرتے ہیں فار کنٹینیوس امپروومنٹ ان ویریس پروسیسز سسٹمز، اور یہ کنٹینیوس امپروومنٹ کے اوپر ہمارا فوکس ہوتا ہے اور اس کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے وہ کسٹمر سیٹسفیکشن ہوتا ہے. پھر ہم لوگوں نے پرنسپلس کی بات کی تھی کہ جی ہمارا کسٹمر کا فوکس ہوگا، اسٹیک ہولڈرز کا فوکس ہوگا، ویل بی فوکسنگ آن
ٹیم ورک اور پارٹیسپیٹری مینجمنٹ کی ہم لوگ بات کر رہے تھے اور کنٹینیوس امپرومنٹ کا ذکر کر رہے تھے. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جو انفراسٹرکچر ہے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا, اس کے اندر کچھ ڈائمینشنز ہیں, کچھ پلرز ہیں جن کے اوپر جو آرگنائزیشنز, جو کمپنیز, جو انٹرپرینورز اپنا بزنس کوالٹی بزنس بنانا چاہتے ہیں, اپنی آرگنائزیشن کو کوالٹی آرگنائزیشن بنانا چاہتے ہیں, وہ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کے اوپر ان کو کام کرنا پڑتا ہے. لیڈرشپ از ون آف دا کیز. ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا کلیئر فوکس ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ پروسیس مینجمنٹ, اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ انفارمیشن اینڈ نالج مینجمنٹ. سو دس از واٹ وی کورڈ ان آور پریویس لیکچر. اور آج کا لیکچر جو ہے نا, دیٹ از سم ہاؤ دا کنٹینیوٹی آف کوالٹی. لیکن آج کے اب جو لیکچر ہے اس کے اندر ہمارا فوکس ہوگا کسٹمرز پہ. ہاؤ ٹو فوکس آن کسٹمرز. اور اس کے اندر سب سے پہلے ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ امپورٹنس ہے کیا کسٹمر سیٹسفیکشن کی اور کسٹمر لائلٹی کی. دوسرے نمبر پہ ہم لوگ یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ سیٹسفائیڈ کسٹمرز ہم لوگوں نے کریٹ کس طرح کرنے, کیا طریقہ کار ہے کہ ہم لوگ کسٹمرز کو سیٹسفائی کر پائیں. اس کے علاوہ ہم لوگ CRM کو بھی دیکھیں گے اور کچھ اور ڈائمینشنز بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے. جو کی آئیڈیا ہے جی, دیٹ از ٹو کریٹ سیٹسفائیڈ کسٹمر. دا آرگنائزیشن نیڈس ٹو آئیڈینٹیفائی کسٹمرز نیڈس, design the production and service systems to meet those needs, and measure the results as basis for improvement. جاپانیز لینگویج میں ایک ورڈ ہے اویا کسوما. اس کا مطلب کسٹمر بھی ہے اور اس کا مطلب آنریبل گیسٹ بھی ہے. اینڈ دس از دیٹ ورڈ اویا کسوما جو کہ وہاں کی آرگنائزیشن اپنے کسٹمرز کے لیے یوز کرتی ہے. In other words, they consider their customers as their honorable guest. اگر آپ ذرا امیجن کریں کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی VIP آ رہا ہو, کوئی آنریبل گیسٹ آ رہا ہو, تو کس طرح سے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو اچھی طرح سے کیٹر کریں, اچھی طرح سے ان کو سرو کریں, تاکہ ان کی جو میموریز ہیں وہ ہمارے ساتھ پلیزنٹ جائیں, تاکہ ہم لوگ ان چیزوں پہ اس ملاقات کو ہم لوگ اتنا پلیزنٹ بنائیں کہ ہم لوگ اس کے اوپر کیپٹلائز کرتے ہوئے اپنے ریلیشن شپس ڈیولپ کریں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح جاپنیز کا جو بنیادی فلسفی ہے, دیٹ از دے ایکویٹ کسٹمرز ایز دیئر آنریبل گیسٹ, اینڈ دے ول ڈو وٹ ایور اٹ ٹیکس ٹو سیٹسفائی دیم ایز دے وڈ ڈو فار دیئر گیسٹس. ایک چیز جو ہمیں ریئلائز کرنی ہے کہ جتنے بھی آپ کو ترقی کرتی ہوئی آرگنائزیشن نظر آئیں گی نا, جتنی بھی آرگنائزیشنز ورلڈ وائڈ دیکھ لیں, ملٹی نیشنل دیکھ لیں, نیشنل لیول پہ دیکھ لیں, یہ وہ آرگنائزیشن ہے جن کا پیشن بنا ہوا ہے کوالٹی, جن کا پیشن بنا ہوا ہے کسٹمر سیٹسفیکشن. تو اگر ہم لوگوں نے پروگرس کرنا ہے تو ہمیں کوالٹی کو, ہمیں کسٹمر فوکس کو اپنا شعار بنانا پڑے گا. اب میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر انٹرپرینور جو ہے وہ اپنے کریٹو آئیڈیا اور انوویٹو پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروا کے مارکیٹ شیئر حاصل کر بھی لے, لیکن اگر اس کا فوکس کسٹمر نہیں, اس کی نیڈز نہیں ہے, اگر اس کی پروڈکٹ ہے, تو وہ شاید بہت عرصے تک اپنے آپ کو سسٹین نہ کر پائے. اینڈ اٹ فار دس ریزن اٹ از یوزلی سیڈ کہ انٹرپرینورس کو اپنا جو بزنس ہے وہ پروڈکٹس اور سروسز کی بجائے in terms of the needs their products and services جو کہ سیٹسفائی کر رہی ہیں, ان کو ان کے کانٹیکسٹ کے اندر ڈیفائن کرنا چاہیے. مثلاً اگر if an entrepreneur is providing transportation services, تو rather than saying کہ جی I'm providing my cars are doing this or my vans are doing this, فوکس یہ ہونا چاہیے کہ جی ٹرانسپورٹیشن نیڈز جو ہیں ہم ان کو سیٹسفائی کرتے ہیں. جب فوکس نیڈز کے اوپر ہوگا, نیڈز چینج ہوتی رہتی ہیں, تو نیڈز کے اوپر فوکس, کسٹمر کے اوپر فوکس کے ساتھ آپ کے جو اپروچ ہے ان دا بزنس, آپ کی جو جس طریقے سے آپ بزنس کر رہے ہیں اس کے اندر آٹومیٹکلی فلیکسیبلٹی کریٹ ہوگی. اگر آپ کا فوکس آپ کا پروسیس ہے, اگر آپ کا فوکس آپ کی پروڈکٹس ہے, تو آپ اسٹائفل ہو جائیں گے, پھر آپ بہت زیادہ منوور نہیں کریں گے,
پھر آپ بہت زیادہ چینج جو سے وہ اڈاپٹ کرنے کے موڈ میں نہیں آئیں گے. کچھ انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹکس ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک ریسرچ کے مطابق جن کمپنیز کی 98% کسٹمر سیٹسفیکشن لیول ہے ان کی جو پروفٹیبلٹی ہے وہ ڈبل ہے ایز کمپیئر ٹو دوز کمپنیز جن کی کسٹمر سیٹسفیکشن لیول 94% ہے. جسٹ بائی اے ڈفرنس آف 4% جو پروفٹیبلٹی ہے, جو نیٹ پروفٹ ہے, اس کی پرسنٹیج ڈبل نظر آ رہی. اینڈ ناٹ ٹو فرگیٹ, لیٹ اس گو بیک ٹو دا فائنینس بٹ. الٹیمیٹلی جو بزنسز ہیں, جو انٹرپرینور کی ڈیفینیشن کے اندر بھی وی ور ٹاکنگ اباؤٹ پروفٹ میکنگ, منی میکنگ. تو اگر ہم لوگ کسٹمرز کی سیٹسفیکشن کو ٹارگٹ نہیں کر رہے تو الٹیمیٹلی اکارڈنگ ٹو دس اسٹیٹسٹک ہم لوگ جو ہمارا بنیادی مقصد تھا پورا بزنس اسٹارٹ کرنے کا اس کو ہی ہیمپر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ریسرچ کے مطابق جو آپ کے ڈسسیٹسفائیڈ کسٹمر ہیں نا, دے آر ٹوائس لائکلی ٹو ٹیل دیئر اسٹوریز ٹو ادرز ایز کمپیئر ٹو یور سیٹسفائیڈ کسٹمر. جو آپ کا ناراض کسٹمر ہے اس نے دوسرے لوگوں کو آپ کے بزنس کے ساتھ, آپ کے پروڈکٹ کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہوا ہے اس کے بارے میں بتانا ہی بتانا ہے. تو ایک ہم لوگوں نے یاد ہے کہ مارکیٹنگ ٹیکنیک یہ پڑھی تھی کہ ورڈ آف ماؤتھ ہونا چاہیے, اس کے اوپر ریلائی کریں. کسٹمرز کو ہم لوگ اپنے پبلسائزرز بنا دیں. تو جب سیٹسفیکشن ہی نہیں ہے تو اس کو پبلسائزر بنانے کی بجائے ہم لوگ اس کو اپنے خلاف کر رہے ہیں, اور اس کا اپنا غصہ نکالنے کی پروبیبلٹی, دوسروں کو بتانے کی پروبیبلٹی ایز کمپیئر ٹو سیٹسفائیڈ کسٹمر از گوئنگ ٹو بی ڈبل. اور ضروری نہیں ہے کہ جو سیٹسفائیڈ کسٹمرز ہیں وہ سیلز کے اندر بھی کنورٹ ہوں, ان کی وجہ سے ریپیٹڈ سیلز بھی ہیں. کئی اس طرح کے انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹکس ہیں. کیڈیلیک ایک کمپنی ہے, کارز مینوفیکچرر ہے. اکارڈنگ ٹو دیئر ریسرچ the customers were satisfied yet their sales were declining. تو فوکس جو ہمارا ہے it is not merely on customer satisfaction. Our focus is going to be on customer loyalty. And satisfaction is an attitude whereas loyalty is a behavior. جو loyal customer ہے they are more likely to spend a higher amount of cash with you, they are willing to pay higher price, and they would also refer new clients and are less costly to do business with. نئے کسٹمر کو کھینچنے کے لیے, نئے کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, نئے کسٹمر کو اس کی گاڑی سے, اس کے گھر سے ہمارے اپنے بزنس پوائنٹ تک لانے کے لیے جو ایفرٹ چاہیے وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ ایفرٹ which is required to get a customer back who has already been to your business point. اگر آپ کی پروڈکٹ ٹھیک ہے, اگر آپ کی سروس ٹھیک ہے, اگر آپ کی اپروچ کسٹمر فوکسڈ ہے اور وہ بندہ آپ کے ساتھ لائل ہو جاتا ہے تو اس کو ریٹین کرنے کی کاسٹ ایز کمپیئر ٹو گیننگ نیو کسٹمرز از گوئنگ ٹو بی مچ لوور. تو اس کیس کے اندر بھی جو پروفٹیبلٹی ہے جس کو ہم لوگ بات کریں کہ اٹ از ون آف دا پرائمری آبجیکٹیوز آف انٹرپرینورز, تو وہ بڑھے گی. تو ڈسسیٹسفیکشن جو ہے دیٹ از ایکچولی گوئنگ ٹو چیلنج آور بیسک پریمس آف انٹرپرینورشپ. اس کے ساتھ ساتھ جی it costs 5 times more to find a new customer than to keep an existing one happy, and a firm cannot create loyal customers without first creating satisfied customers. Customer satisfaction جو ہے that is a prerequisite to customer loyalty. جو سیٹسفائیڈ کسٹمر ہے اگر اس کو کوئی آپ کا کمپیٹیٹر وہی پروڈکٹ ایک بہتر لوکیشن وائز کنوینئنس کے اوپر دے دے, ٹائم وائز کنوینئنس کے اوپر دے دے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو کسٹمر ہے although وہ سیٹسفائیڈ آپ کی سروس سے, آپ کے پروڈکٹ سے, لیکن وہ کسی اور کمپیٹیٹر سے خرید لے. سو
جو سیٹسفائڈ کسٹمر سے ریپیٹ سیل کی پروبیبلٹی کم ہے. جو لائل کسٹمر ہے اس نے ہمارے پاس آنا ہے نو میٹر واٹ. اور ہماری کوشش یہ ہے ایز انٹرپرینور کہ ہم لوگ اس طرح اپنا فوکس کریٹ کریں کسٹمر کے اوپر کہ ہم ان کو لائل بنائیں. دے شوڈ کیپ کمنگ بیک ٹو اس اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. اور کئی آرگنائزیشن اس چیز کو بڑا سیریسلی لیتی ہیں. ہوم ڈیپو اسٹور ہے ایک, اور اٹ از ون آف دا بیسٹ ریٹیلرز ان دا ورلڈ. اس کی میں آپ کو اگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے یہ چیز میپ آؤٹ کی ہوئی ہے کہ ایوریج کسٹمر اسپینڈس $38 ان ایچ وزٹ. ان کا ایوریج کسٹمر 30 وزٹس دیتا ہے ان کو ان کے اسٹور پہ ود ان اے ایئر. اور الٹیمیٹلی ڈیورنگ دا لائف ٹائم their customers are likely to spend over $25,000 at their place. So the key idea is customer wants and needs drive competitive advantage, and statistics show that growth in market share is strongly correlated with customer satisfaction. Customer dissatisfied ہے تو آپ کو اگر کوئی لوکل یا کوئی چھوٹے اسپین کا کوئی ایڈوانٹیج مل بھی رہا ہے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم سسٹینیبل نہیں ہوگا. کسٹمر کو جو ہی کوئی کلوز سبسٹیچیوٹ, جو ہی تھوڑا نسبتاً بہتر سبسٹیچیوٹ ملے گا وہ آپ کو چھوڑ دے گا. اور ہم لوگ گزارش کر چکے ہیں, اس میں ہم لوگ سن چکے ہیں, ہم لوگ یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو کاسٹ ہے نئے کسٹمر کو لانے کی وہ پرانے کسٹمر کو ریٹین کرنے کی نسبت بہت زیادہ ہے. Now let's discuss this customer driven quality cycle کہ ہم لوگ کوالٹی کو کس طرح انکلکیٹ کر سکتے ہیں کسٹمر کے فوکس کے ساتھ. اور اس ڈسکشن سے آئی ہوپ کہ آپ لوگ بائی دا اینڈ آف دس سلائیڈ آپ ریئلائز کریں گے کہ کئی دفعہ انٹرپرینورز بڑی سیریس ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ اس طرح سے فروٹفل نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو ہم لوگ میپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر کہ کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے جو کوالٹی کی ڈسکرپنسیز آتی ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں. سو پہلے نمبر پہ جو آپ کی کسٹمر نیڈز اینڈ ایکسپیکٹیشن ہے, دیٹ از ایکسپیکٹڈ کوالٹی. This is what customer assumes he would get from the product or the service. جو کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جب وہ ایک پروڈکٹ کو خرید رہے تو اس کو اس سے کیا کیا چیز حاصل ہوگی, کیا کیا بینیفٹس ملیں گے, یہ اس کی ایکسپیکٹڈ کوالٹی ہے. جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی جو مارکیٹ ریسرچ ہے وہ اس چیز پہ فوکس کرتی ہے کہ جو ایکسپیکٹڈ کوالٹی ہے وہ اس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو اپنے پروڈکٹ کی ڈیزائن کوالٹی کے اندر ٹرانسلیٹ کریں. دیٹ از پروڈکٹ اور سروس کی وہ اسپیسیفکیشنز مارک آؤٹ کریں جو کہ کسٹمر کی ایکسپیکٹڈ کوالٹی کو میٹ کر رہے ہوں. اس کے بعد آپ کی ایکچوئل کوالٹی آتی ہے, دیٹ از دا آؤٹ پٹ. اور یہ آؤٹ پٹ کس چیز کی ہے, آپ کے مینوفیکچرنگ پروسیس کی ہے اگر آپ پروڈکٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, اور یا آپ کے سروس کی آؤٹ پٹ ہے کہ لوگوں کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے آپ کے ساتھ. اب اگر تو یہ ایکسپیکٹڈ کوالٹی کے ساتھ مینٹینڈ ہے, اگر اس کے مطابق ہے جو ایکسپیکٹڈ کوالٹی وہ مل گئی تو کسٹمر وڈ بی ایکسپیکٹڈ ٹو بی سیٹسفائڈ. اگر نہیں ہو تو پھر اگر نیگیٹو سینس میں ہے تو اس صورت میں کسٹمر ہم لوگ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو سیٹسفائڈ کنسیڈر کرے گا. تو کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ ہماری جو ایکچوئل کوالٹی ہے وہ ایکسپیکٹڈ کوالٹی سے ڈفرینٹ ہو. اس میں دیر کوڈ بی ملٹیپل ریزنز. میں کچھ ایک دو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ جب آپ نے ایکسپیکٹڈ کوالٹی کے ایٹریبیوٹس کو میپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے ان کو آپ ٹھیک طرح سے ٹرانسلیٹ ہی نہیں کر پائے انٹو یور ڈیزائن کوالٹی, یا جو آپ کی اسپیسیفکیشن تھی ایکسپیکٹڈ کوالٹی کی وہ گم گئی, یا آپ نے ان کو ٹھیک طرح سے کمیونیکیٹ ہی نہیں کیا
to the manufacturing unit, اور اس کی وجہ سے آپ کی جو ایکچوئل کوالٹی ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. اس کے بعد آپ کی کسٹمر کی پرسپشن آتی ہے, دیٹ از پرسیوڈ کوالٹی, اینڈ اٹ از اے کمپیرزن آف ایکچوئل کوالٹی ٹو ایکسپیکٹڈ کوالٹی. اگر پرسیوڈ کوالٹی بہتر ہے, پازیٹیو ہے, تو اس کا مطلب ہے کسٹمر از سیٹسفائڈ. اگر پرسیوڈ کوالٹی نیگیٹو ہے تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے, یہ پریشان کن سچویشن ہے انٹرپرنور کے لیے, اس بزنس مین کے لیے. اور یہ آپ سائیکل دیکھ رہے ہیں کہ ایک کنٹینیوس بیسس کے اوپر اس کو چلنا ہوتا ہے. ایک اور چیز جو ہمیں نوٹ کرنی ہے یہاں پہ, جو آپ کی پرسیوڈ کوالٹی ہے یہ ویریبل, دس کین چینج اوور اے پیریڈ آف ٹائم. مثلاً اگر ایک کسٹمر اپنی ایک گاڑی خریدتا ہے اینڈ دا مومنٹ ہی باٹ اٹ ہی واز, جو اس کی ایکسپیکٹڈ کوالٹی تھی اس کے عین مطابق اس کو ایکچوئل کوالٹی جو سی ہے وہ ڈیلیور ہو جاتی ہے. جو پروڈکٹ ہے وہ بالکل اس کی اسپیسیفکیشن کے عین مطابق ہے. تو اس صورت میں کلیئرٹی کے ساتھ وی کین ایزیوم کہ موسٹ پروبیبلی دا کسٹمر از گوئنگ ٹو بی اے سیٹسفائڈ ون. بٹ وٹ ایف کہ دوسرے تیسرے مہینے وہ گاڑی پرابلم کرنا شروع کر دیتی ہے, اس کی فکسنگ کا مسئلہ ہے یا اس کے انجن کا کوئی ایشو ہے, تو اب جو پرسیوڈ کوالٹی جو شروع کے اندر اس کی ٹھیک تھی وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈکلائن ہو سکتی ہے. سو دیز آر the various attributes of quality which needs to be taken care of. کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک جگہ پہ کوالٹی کی اسپیسیفکیشن بنا لی تو that is going to do the job, that is going to do the trick. That is not the case. It's a chain process. آپ کی کوالٹی کے مختلف کمپوننٹس ہیں, ہر بندہ اس کو ڈفرینٹ ویو کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. تو یہ انٹرپرینور کی جاب ہوگی, یہ مینیجرز کی جاب ہوگی, یہ بزنس پیپل کی جاب ہوگی, یہ ایگزیکٹوز کی جاب ہوگی کہ وہ انشور کرے کہ ایسے میکانزمز آپ کے ان پلیس ہوں آرگنائزیشن کے اندر کہ آپ کی تمام جو ڈیفینیشنز ہیں کوالٹی کی یہ کیلیبریٹڈ ہوں امنگ ویریس ڈپارٹمنٹس. ایک لینگویج, ایک ڈیفینیشن, ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ, دیٹ از ریکوائرڈ. So the key idea is many organizations still focus more on processes and products from an internal perspective rather than taking perspective of external customer. میں پہلے بھی گزارش کر رہا تھا کہ rather than کہ ہم کیا بنا رہے ہیں, ہم کس طرح بنا رہے ہیں, اس کو اوپر فوکس کرنے کی بجائے why not look into what the customer is after, what is he needing, اس کی ریکوائرمنٹس کیوں نہ دیکھیں اور ہم اپنے آپ کو ری الائن کریں اکارڈنگ ٹو دا کسٹمر نیڈس rather than ایکسپیکٹنگ کہ کسٹمر اپنے آپ کو ری الائن کرے گا اکارڈنگ ٹو آر پروڈکٹس. شاید وقتی طور پہ کر بھی لے, لیکن جس طرح میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ جو ہی اس کو کوئی کلوز سبسٹیچیوٹ ملے گا he'll say thank you very much, done with you. So it's of utmost importance that we focus on customer needs rather than focusing on our products and processes, which actually should be complementing our initiative, our drive to satisfy our customer. Our processes should be in line with our objective of customer satisfaction. Our products should be in line and complementing to our initiative of customer satisfaction. کچھ لیڈنگ پریکٹسز ہیں کسٹمر فوکس کی, ان کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ جی ڈیفائن اینڈ سیگمنٹ کی کسٹمر گروپس اینڈ مارکیٹس. ہم لوگوں نے مارکیٹنگ کے اندر ویسے بھی اگر آپ کو یاد ہو بات کی تھی کہ ہم لوگوں کو وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی اے نیش, اور وہ ہم لوگوں نے کس طرح کرنی تھی, ہم لوگوں نے پیسٹل انالیسس کے بعد ہم لوگوں نے فیزیبلٹی انالیسس کے اندر پورٹر 5 فورسز کی بات کی تھی, جس سے ہم لوگ انڈسٹری اور مارکیٹ کا انالیسس کرے تھے, اور اس کو اس ٹول کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سا نیش ہے, وہ کون سا سیگمنٹ ہے جس کو ابھی تک انڈسٹری نے ٹارگٹ نہیں کیا ہوا, جس کی نیڈز ابھی تک مارکیٹ کیٹر نہیں کر رہی. تو یہ آپ نے پہلے نمبر پہ سیگمنٹس آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں, اور اس سیگمنٹ کے اندر کون کون سے کسٹمر کی گروپنگ کی جا سکتی ہے, دیٹ از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن. اس کے بعد انڈرسٹینڈ دا وائس آف دا کسٹمر.
آپ کے کسٹمر کی کچھ کرنٹ نیڈس جن کو آپ کوشش کر رہے ہیں اپنی پروڈکٹ اور سروس سے سیٹسفائی کرنے کی، لیکن جس طرح باقی چیزیں ایوالو کر رہی ہیں اسی طرح کسٹمر نیڈس بھی ایوالو کر رہی ہیں. سو دا بزنسز نیڈ ٹو ٹیک دا وائس آف دا کسٹمر آن بورڈ اینڈ دے شوڈ ٹرائی ٹو میپ آؤٹ کہ ان کی میڈیم اور لانگ ٹرم نیڈس کس پیٹرن کی طرف بڑھ رہی ہیں. اس پیٹرن کو فگر آؤٹ کرنا ہے، اس پیٹرن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے اپنے آپ کو ری الائن کرنا ہے in order to keep satisfying the customer. اس کے علاوہ it's an entrepreneur's job to understand linkages between the voice of customer and design, production and delivery. اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. Lexus is a well-known brand of cars. یونائٹیڈ اسٹیٹس میں اس کی 200 ڈیلرشپس ہیں. آن ایوریج ہر اسٹیٹ میں 4 ڈیلرشپس بنتی ہیں. تو اب اس کے جو کسٹمرز ہیں وہ تو آل اوور یونائٹیڈ اسٹیٹس اسکیٹرڈ ہیں. تو اب ان آرڈر ٹو سرو دوز انہوں نے موبائل ورک شاپس بنائی ہوئی، انہوں نے ٹرکس کو ٹرانسفارم کیا ہوا ہے جس کے اندر پوری گیراج کی فیسلٹی ہے، اور یہ مختلف سٹیز میں جاتے ہیں جہاں پہ ان کی ڈیلرشپس نہیں ہیں، اور جو وہاں پہ کسٹمر ہوتا ہے اس کو ایٹ ہز ڈور اسٹیپ سروس پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ ہمیں یہ چیزیں ہمیں فگر آؤٹ کرنی ہے، یہ سمجھنا ہے کہ کسٹمر کی وائس کیا ہے اور ہمارا ڈیزائن، ہماری پروڈکشن، ہماری ڈیلیوری اس وائس کو میٹ اپ کر رہی ہے کہ نہیں، اس ایکسپیکٹیشن کو میٹ اپ کر رہی ہے کہ نہیں. اگر ابھی کر رہی ہے کیا فیوچر کے اندر ہم لوگ وہ کرتے رہیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا کمپیٹیٹر ہمیں اوورٹیک کر لے گا اس ریس کے اندر. ٹوٹل کوالٹی کے اندر میں آپ کو یاد کرواتا چلوں، وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کنٹینیوس ایفرٹ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ٹوڈے آئی ایم ڈن. بلڈ ریلیشن شپ تھرو کمٹمنٹس، پرووائڈ ایکسیسیبلٹی ٹو پیپل اینڈ انفارمیشن، سیٹ سروس اسٹینڈرڈس اینڈ فالو اپ آن ٹرانزیکشنس. کمٹمنٹس جو آپ وعدے کر رہے ہیں اپنے کسٹمر سے، ان کو پہلے نمبر پہ کلیئرلی ریٹن فارم میں یا ایسی فارم میں کریں جو کہ نہ صرف کسٹمرز کو بھی پتا ہو بلکہ آپ کے امپلائیز کو بھی پتا ہو. مثلا اگر فیڈیکس یہ بات کرتے کہ جی آپ کی جو ڈیلیوری ہے جو آپ کے پیکج کی وہ نیکسٹ ڈے اتنے بجے تک ہر صورت میں ہوگی، تو دس از اے کمٹمنٹ ٹو دیئر کسٹمرز اینڈ دس از اے کمٹمنٹ دیٹ ہیز بین کلیئرلی کمیونیکیٹڈ ٹو دیئر امپلائیز ایز ویل. تو اب ان کے امپلائیز کا بڑا کلیئر فوکس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کمٹمنٹ کو میٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ پرووائڈ ایکسیسیبلٹی ٹو پیپل اینڈ انفارمیشن. ڈونٹ کیپ یور سیلف ایز اے کلوزڈ آرگنائزیشن. جہاں پہ بھی پاسبلٹی ہو وہاں پہ آپ لوگوں کو انوالو کریں. اس کی میں آپ کو آگے جا کے تھوڑی ایگزامپل بھی دیتا ہوں، ابھی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. سروس اسٹینڈرڈس کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو ڈیفائن کریں، پریمیم سروس کو ڈیفائن کریں اور اس چیز کو اگین امپلائیز تک کمیونیکیٹ کریں. ان کو بتائیں کہ جی اف دس اسٹینڈرڈ آف سروس از میٹ وی وڈ کنسیڈر دیٹ ایز پریمیم سروس. اور جو لوگ پریمیم سروس کے اسٹینڈرڈس کو اچیو کرتے ہیں ان کو ریکگنائز کریں، فائنینشلی بھی اور نان فائنینشلی بھی. اور جو ہی آپ کے امپلائیز اس پریمیم سروس کو اچیو کر لیتے ہیں، ریز دا بار لٹل فردر، لٹل ہائر. اور اس کے علاوہ فالو اپ آن ٹرانزیکشن. اس کے ساتھ ساتھ افیکٹو کمپلینٹ مینجمنٹ پروسیس جو ہے نا وہ آپ کا انٹیکٹ ہونا چاہیے. ایک چیز جو ہمیں بڑا کلیئرلی سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر کوئی ڈسسیٹسفائیڈ کسٹمر ہے، اگر کوئی کسٹمر ہمارے پاس آ کے کمپلینٹ کر رہا ہے، تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو ڈس اون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم لوگ اس کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ وہ بیسیکلی آپ کے لیے بلیسنگ ہے. وہ بلیسنگ کس طرح سے ہے کہ وہ جو آپ کی ویکنیسز ہیں ان کو کلیئرلی آپ کے سامنے رکھ رہے، آپ کو شیشہ دکھا رہے. وہ اگر بزنسز جو کسٹمر کمپلینس ہیں جینوئن، ان کو ہی
فوکس کر کے وہ لوپ ہولز ختم کرنا شروع کر دیں, آپ آٹومیٹکلی بہتر ہو جاتے ہیں, آپ کی سروسز آٹومیٹکلی امپرووائز ہونا شروع ہو جاتی. اس کے علاوہ میئر کسٹمر سیٹسفیکشن فار امپروومنٹ. کمپلینٹ مینجمنٹ کے لیے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ اگزامپل دینا چاہوں گا. والمارٹ جو ہے وہ ایک دنیا کا لیڈنگ ریٹیلر ہے. اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ان کا ایک اسٹور تھا میکسیکو میں, جہاں پہ ایک امریکن کسٹمر گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ he was not satisfied with the products and services that he got there. So he rang the headquarters of Walmart and وہاں پہ اس نے سچویشن بتائی. اسی وقت اس کی جو کال ہے وہ وائس پریزیڈنٹ انٹرنیشنل آپریشنز کو ٹرانسفر کر دی گئی, اینڈ اٹ واز سم ویئر ایٹ نائٹ. وائس پریزیڈنٹ آپریشنز نے بڑی کرٹیسی کے ساتھ اس کسٹمر کو کہا کہ اگر آپ برا نہ منائیں, اگر آپ کے لیے تکلیف نہ ہو, تو جو واقعہ آپ نے آپریٹر کو بتایا وہ کائنڈلی آپ میرے لیے ریپیٹ کر دیں گے. تو اس کسٹمر نے وہ واقعہ ریپیٹ کر دیا. یہ کال آگے جو ریجنل ہیڈ تھا, کنٹری ہیڈ تھا میکسیکو کا, اس کو ٹرانسفر ہو گئی. اینڈ الٹیمیٹلی دیٹ کسٹمر ریکالز کہ جب میرا 1 سال کے بعد چکر لگا اس اسٹور کا, تو آل ٹوگیدر چیزیں چینج ہو چکی تھیں, اور میرے جتنے بھی کنسرنس تھے وہ آلموسٹ مجھے ہر طرح سے ایڈریسڈ ہوئے نظر آ رہے تھے. اینڈ اٹ از نو ونڈر دیٹ دیز آرگنائزیشن بیکم دا لیڈنگ آرگنائزیشنز آف دا ورلڈ, جو کسٹمر کی فیڈ بیک کو, کسٹمر کی انپٹ کو ریکگنائز کرتی ہیں, اپریشیٹ کرتی ہیں, اور اپنے سسٹمز کو امپرووائز کرنے کے لیے ان کو انکلکیٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ جی کسٹمرز کی جب ہم لوگ فوکس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بڑا کلیئرلی اس کی گروپنگ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. آرگنائزیشنل لیول کے اوپر آپ کے کنزیومرز, جو لوگ آپ کی پروڈکٹ یا سروس کو کنزیوم کرتے ہیں, آپ کے ایکسٹرنل کسٹمرز ہوں گے جس کے اندر آپ کے ہول سیلرز آ جائیں گے, جو فردر ہول سیلرز کے آگے لوگ ہیں وہ بھی آپ کے ایکسٹرنل کسٹمرز کے اندر ہیں, آپ کے امپلائیز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی ایٹ لارج. جس طرح ہم لوگ CSR وغیرہ کے آج کل کانسیپٹ پڑھ رہے ہیں کہ سوشل رسپانسبلٹی ہے تمام بزنسز کی اپنی کمیونٹی کے لیے. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ کسٹمر گروپس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا آپ کا پروسیس لیول اپروچ ہے, وچ از انٹرنل کسٹمر یونٹس اور گروپس. انٹرنل کسٹمرز کی ہم لوگوں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ آپ کے امپلائیز ہیں, آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں. تو جب آپ پروسیس لیول کی بات کرتے ہیں تو آپ کا عموماً جو پروسیسز ہیں وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر سے گزرتے ہیں, ان کو کراس کرتے ہیں. میں دوبارہ آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر ہوٹل میں ریزرویشن کی جائے تو اس میں صرف ریسیپشنسٹ انوالو نہیں ہے. ریسیپشنسٹ وہ ڈیٹا کلیکٹ کرے گا, انفارمیشن سسٹم میں ڈالے گا, اور وہ انفارمیشن سسٹم ریسٹورینٹ والے کو بھی چلی جائے گی, روم سروس والے کو بھی چلی جائے گی, اور اس سے جتنے کنسرن لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس انفارمیشن کے اوپر اپنی تیاری مکمل کریں گے. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے آرگنائزیشن وائز, ڈپارٹمنٹ وائز, یونٹ وائز کتنے کسٹمرز ہیں, کون کون کسٹمر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پرفارمر لیول کسٹمرز بھی ہیں. یہ ڈپارٹمنٹ وائز نہیں, جو انڈیویجولز ہیں ہمارے انٹرنل کسٹمرز, وہ بھی ایک کسٹمرز کا گروپ ہے. جو جنرل مینیجر ہے یا مینیجر ہے, اس کا جو PA ہے, جب مینیجر اس کو ڈائریکٹ کرتا ہے کہ یہ والا ڈائریکٹو آپ نے ایشو کرنا ہے, سو ناؤ اگر وہ کمیونیکیشن ٹھیک نہ ہو یا جو وہ ڈائریکٹو ایشو کرے وہ کریکٹ نہ ہو, تو اس کا امپیکٹ ڈائریکٹلی اس آرگنائزیشن کے اوپر جائے گا, ڈائریکٹلی امپلائیز پہ جائے گا, ڈائریکٹلی ہو سکتا ہے کسٹمرز کو بھی وہ افیکٹ کرے. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ نہ صرف کنزیومرز پہ فوکس نہ کریں, بلکہ جو لوگ ہمارے ساتھ بزنس کر رہے ہیں, جو ہمارے لیے فیسیلیٹیشن کا باعث بن رہے ہیں, جو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں, جو ہمارا آبجیکٹو ہے اس کو اچیو کرنے میں مدد دے رہے ہیں, ہم ان کو بھی ایز کسٹمر ٹریٹ کریں, اور اپنے سسٹمز کو اس طرح بنائیں, اپنے کسٹمر سسٹمز کو اس طرح ری الائن کریں کہ ہم ان کی بھی نیڈس کو سیٹسفائی کرتے ہوئے اپنے ٹو دا پاسبل ایکسٹینٹ جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کر سکیں.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ how are we going to identify the internal customers. تو پہلے نمبر پہ we need to figure out what products and services are being produced. Who uses those products and services? بنا کون رہا ہے, استعمال کون کر رہا ہے ان products اور یا services کو. Who do employees call, write to or answers question for. جب بھی کوئی پرابلم آتا ہے تو امپلائیز کس کے ساتھ ان ٹچ آ رہے ہیں, کس کو لکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ who supplies input to the process. وہ جو پروسیس ہے اس کی انپٹ کس طرف سے آ رہی ہے, کس اینٹی کی طرف سے آ رہی ہے, کس یونٹ کی طرف سے آ رہی ہے, کس انڈیویجول کی طرف سے آ رہی ہے. تو ان کوشچنس کو پوچھتے ہوئے, آپ ان کوشچنس کو انفیکٹ آنسر کرتے ہوئے آپ اپنے انٹرنل کسٹمرز کو بڑی اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرسٹنگ یہ AT&T ایک کمپنی ہے, ان کا کسٹمر سپلائر ماڈل ہے جو کہ آپ کو اس فنومینن کو سمجھنے کی مدد دے گا. یور پروسیس از ایکچولی دیٹ آرگنائزیشنز پروسیسز. ان کی جو ان پٹ ہے وہ سپلائر سے آتی ہے, جو ان پٹ آتی ہے یہ اس کو پروسیس کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی ریکوائرمنٹس بھی بتاتے ہیں اور فیڈ بیک بھی بتاتے ہیں. دوسرے اینڈ پہ جو کسٹمر ہے وہ اپنی ریکوائرمنٹس بتا رہے اور اس کے ساتھ اس کی ریکوائرمنٹس کو پروسیس کر کے آؤٹ پٹ جو سی ہے وہ کسٹمر کو دی جا رہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے کنٹینیوس لیول پہ کنٹینیوس بیسس کے اوپر فیڈ بیک بھی لی جا رہی. سو دا کی آئیڈیا بیہائنڈ دس ڈسکشن از دیٹ دا نیچرل کسٹمر سپلائر linkages among individuals, departments and functions build up the chain of customers throughout an organization that connect every individual and function to the external customer and consumer. سب لوگ ایک دوسرے کے اوپر انٹر کنیکٹڈ ہیں, in one way or the other they are co-dependent upon each other and thus characterizing the organization's value chain. تو یہ پروسیسز کو سمجھنا, ان لنکیجز کو سمجھنا اور ان لنکیجز کو ری ڈائریکٹ کرنا ٹورڈز کسٹمر سیٹسفیکشن, دیٹ از آور گول. اب کسٹمر کی جو سیگمنٹیشن ہے, ماشاءاللہ آپ لوگوں نے مارکیٹنگ کے کورسز آئی ہوپ کہ انٹروڈکشن ٹو مارکیٹنگ اور مارکیٹنگ مینجمنٹ کا پڑھا ہوا ہوگا, اور اس میں سیگمنٹیشن کی آپ نے مختلف ٹائپس بھی پڑھی ہوں گی. تھوڑا سا دیکھتے جائیں ہم لوگ. ڈیموگرافکس جو ہیں آپ کے ایج, جینڈر, ایج جو سے اس طرح کے جو ایٹریبیوٹس ہیں اس کی بنیاد کے اوپر سیگمنٹیشن کی جا سکتی ہے. مثلاً اگر آپ کلودنگ رینج دیکھیں تو کچھ ہمارے اب فرنچائزز جو ہیں وہ انفینٹس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, کچھ ٹین ایجرز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, کچھ جو ہیں وہ 20 to 40 کی جو فیمیلز ہیں ان کی کلودنگ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, یا کچھ جو ہے وہ 45 پلس کے اوپر فوکس کرے. تو ڈیموگرافکس کو یوز کرتے ہوئے وہ سیگمنٹیشن کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیوگرافیکل سیگمنٹیشن بھی ہو سکتی ہے. والیومز کے اوپر کہ جی لوگ کون کتنا خرید رہا ہے اس کی بنیاد کے اوپر سیگمنٹیشن ہو سکتی ہے. مثلاً اگر ہم ہوٹلز کی بات کریں تو ایک طرف آپ کے انڈیویجولز ہیں یا فیملیز ہیں جو کہ ٹریول کرتی ہوئی اب ہوٹل کا رومز بک کرواتی ہیں, لیکن دوسری طرف وہ کارپوریٹ کلائنٹس ہیں جو کہ لیٹ سے ایک سیمینار کرواتے ہیں یا ایک کانفرنس کرواتے ہیں, تو وہ ان ون گو دے ول گیٹ 100, 150, 200 رومز booked for 2, 3, 4, 5 days depending upon the sort of event that they are running. تو والیوم جو سا ہے وہ ایک کسٹمر, ایک کارپوریٹ کلائنٹ بہت زیادہ دے رہا ہے ایز کمپیئر ٹو another individual. جوران جو ہے اس نے جب کسٹمر سیگمنٹیشن کی بات آئی تھی تو اس نے بڑے دو اس نے سیگمنٹیشنز بنائی تھی. ایک کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ there are vital few. یہ وہ کلائنٹس ہیں جو کہ کم تعداد میں ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ بزنس دیتے ہیں آپ کو. اور دوسرے نمبر پہ یوزفل مینی. کئی کسٹمرز ہیں اینڈ دے آر یوزفل ون. اس کے علاوہ جی آپ پروفٹ پوٹینشیل کے اوپر بھی سیگمنٹیشن کر سکتے ہیں کہ
کس کسٹمر سے آپ زیادہ پروفٹ کما سکتے ہیں. اس کے ایک انٹرسٹنگ ایگزامپل جو سی ہیں وہ کینیڈا سے ہے. وہاں پہ بینکس جو سے نا دے لک فار سنو برڈس. ایسا نہیں کہ ان کے بینکرز کو یا بینکس کو پرندے اکٹھے کرنے کا شوق ہے, بلکہ دے لک فار دوز انڈیویجولز جو کہ کینیڈا کی سردی جب بڑھ جاتی ہے تو وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس چلے جاتے ہیں, ٹیکساس, کیلیفورنیا وغیرہ چلے جاتے ہیں. اب ضروری نہیں کہ یہ تمام لوگ جو ٹریول کریں ان کے پاس فائنینشیل مینز اویلیبل ہوں ٹو سسٹین فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بینک سے بوروئنگ کر کے جاتے ہیں. تو روٹین کی بینکنگ تو ہے ہی, لیکن ایک بینکر کا انٹرسٹ ان کے اندر زیادہ ہوگا سنس دے ہیو گاٹ اے ہیوج پوٹینشیل آف گیونگ منی بیک اینڈ پروفٹ ٹو دا bank. So the key idea is that segmentation allows a company to prioritize customer groups. For instance, by considering for each group the benefits of satisfying their requirements and the consequences of failing to satisfy their requirements. اب جو ہم لوگ وائٹل فیو اور یوزفل مینی کی بات کر رہے ہیں, تو اگر ہم لوگ وائٹل فیو کو کیٹر نہیں کر پائے ٹھیک طریقے سے, تو ہم لوگ تو اپنا بڑا چنک آف بزنس لوز کر رہے ہیں. تو جو سیگمنٹیشن ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی. پہلے نمبر پہ آپ جب گروپنگ کریں گے آپ ایک بہتر پوزیشن میں ہو گئے ایز این انٹرپرینور ٹو فگر آؤٹ کہ کس کسٹمر گروپ پہ ہم لوگوں نے کتنی ایفرٹ لگانی. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اب کچھ ڈائمینشنز دیکھتے ہیں کوالٹی کی ود ریگارڈس ٹو کسٹمر. کچھ ایک ڈائمینشن جی پرفارمنس کی ہے کہ جی پرائمری آپریٹنگ کریکٹرسٹک آف اے پروڈکٹ. مثلا اگر جب گاڑی کی بات کرتے ہیں تو اٹ نیڈس ٹو ہیو سیٹس, اٹ نیڈس ٹو ہیو ایکسلریشن, اٹ نیڈس ٹو ہیو بریکنگ اور اٹ نیڈس ٹو ہیو اسٹیئرنگ اینڈ آل. سو جو بیئر منیمم ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کے پرفارمنس ڈائمینشن کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے فیچرز ہیں جن کو ہم لوگ بیلز اینڈ وسلز کہتے ہیں. یہ وہ سرپرائزنگ ایلیمنٹس ہیں یا وہ آئٹمس ہیں جو کہ آن ٹاپ آف پرفارمنس کوالٹی جو ان سے ایٹریبیوٹس وہ ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں اپنے کسٹمر کو. مثلا اگر گاڑی کے اندر سی ڈی پلیئر آ جاتا ہے جو کہ عام طور پہ نہیں آ رہا فار ایگزامپل, یا جو سیٹس ہیں وہ پاور سیٹس ہیں, وہ ہائیڈرولک ہیں, وہ بٹن کرنے سے آگے دبانے سے آگے جا رہی ہیں, بٹن دبانے سے ریکلائن کر رہی ہیں, بٹن دبانے سے پیچھے جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ریلائبلٹی کی پروبیبلٹی آف آپریٹنگ فار اے اسپیسیفک ٹائم اینڈ کنڈیشن آف یوز. کہ پروڈکٹ کے پرفارمنس فیچرز تو پورے ہیں, گاڑی تو پوری ہے, کچھ نئی چیزیں بھی ہیں اس میں, لیکن کین وی کاؤنٹ آن دیٹ کار؟ کیا وہ سردیوں میں بھی پہلے سیلف پہ سٹارٹ ہو رہی ہے؟ کیا اس کے وہ ریلائبل ہے گرمیوں کے اندر ٹریول کرنے کے لیے؟ کیا اس کا ایئر کنڈیشنر جون کی گرمی برداشت کر لے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈائمینشن کوالٹی کی کنفارمنس ہے, دیٹ از ڈگری ٹو وٹ کریکٹرسٹکس میچ اسٹینڈرڈس. کچھ اسٹینڈرڈس آپ کے گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. مثلا جاپان میں یا آپ ایون یورپ کے اندر کوئی بھی گاڑی خریدتے ہیں, ناؤ اٹ از ٹیکن فار گرانٹیڈ کہ اس کے اندر ایئر بیگز ہوں گے. پاکستان کے اندر وہ اسٹینڈرڈ نہیں ابھی مینٹین ہوا, تو اس لیے ہمیں جو کنفارمنس ہے وہ بھی اکارڈنگ ٹو دا لیجسلیٹو ریکوائرمنٹس مل رہی. جب موٹر وے پولیس آئی, انہوں نے سیٹ بیلٹس کے اوپر سختی کی, تو کئی گاڑیوں کے اندر اس وقت انہوں نے سیٹ بیلٹس لگا کے پرووائڈ کرنا شروع کری. اس کے علاوہ ڈیوریبلٹی, اماؤنٹ آف یوز بیفور ڈیٹوریشن اور ریپلیسمنٹ. کتنے اسپین آف ٹائم کے لیے وہ پروڈکٹ آپ کو میکسیمم یوٹیلیٹی دے رہی, اور اس کے ساتھ ساتھ سروسبلٹی کتنی ہے اس کی, اسپیڈ کتنی جلدی پہنچا رہے ہیں آپ اس کو, آپ کا جو سٹاف ہے وہ کرٹیس ہے کہ نہیں, اور جو کمپیٹنس ہے ریپیئر کی وہ کیسی ہے, کیا پہلی دفعہ ٹھیک طرح سے ریپیئر ہو گیا. اس کے علاوہ ایستھیٹکس, دیکھنے میں پروڈکٹ کیسی ہے, کلر کیسا ہے, اس کے شیپ کیسی ہے, یہ تمام چیزیں آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی کی ڈائمینشنز میں آئیں گی. اب اگر ہم لوگ سروس کو ڈسکس کریں
تو سروس کے کیس میں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ریلائبلٹی, کہ ابلٹی ٹو پرووائڈ وٹ واز پرومسڈ, assurance, knowledge and courtesy of employees and ability to convey trust. اگر آپ کسٹمر سروس پہ ان امپلائیز کو لگا دیں گے جن کا اپنا نالج ٹیکنیکل کم ہے, تو وہ ایک ایسا کسٹمر جو کہ ٹربل شوٹنگ کی کال دے رہے اس کو کس حد تک ہیلپ کر پائیں گے. سو وی نیڈ ٹو ہیو گڈ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز والے بندے ان آر کسٹمر سپورٹ, تاکہ جو ہماری سروس ہے اس کی ایشورٹی کنوے ہو کسٹمرز کو. اس کے علاوہ ٹینجیبلز کیا ہے, فزیکل فیسلٹیز اور اپیرنس آف پرسنلز کیسی ہے. مثلاً جب آپ کا کسٹمر سروس سینٹر ہے, جب آپ ادھر جاتے ہیں تو ایمبینس کس طرح کا ہے, یونیفارمز لوگوں کی کس طرح کی ہیں, اور کیا کس طرح کا امپیکٹ آتا ہے, پرسیپشن کس طرح کی ڈیولپ ہوتی ہے ان دا کسٹمر. اس کے علاوہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ دا امپلائیز آر ایمپیتھیٹک, کس حد تک وہ کیئرنگ ہے, کس حد تک وہ آپ کو انڈیویجول اٹینشن دیتے ہیں. ڈو دا سیلس پرسن نو یو بائی نیم, کیا وہ آپ کی پروفائل کا آئیڈیا ہے ان کو, اور آپ کا اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو وہ کس حد تک اون کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے علاوہ رسپانسونیس, ولنگنیس ٹو ہیلپ کسٹمرز اینڈ پرووائڈ پرومپٹ سروس, کتنی جلدی ہم سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, کتنی جلدی ہم مسئلے کو ٹربل شوٹ کر رہے ہیں. کینو کا ایک بڑا انٹرسٹنگ ماڈل ہے کسٹمر نیڈس کا, وچ نیڈس ٹو بی ویری ویل انڈرسٹوڈ. اس نے 3 کیٹیگریز بنائی ہیں, جس میں پہلی وہ کہتا ہے کہ یہ ڈس سیٹسفائرز ہیں. دیٹ از دا ایکسپیکٹڈ ریکوائرمنٹ, یہ وہ چیزیں ہیں جو فار گرانٹیڈ کسٹمر اس پروڈکٹ کے اندر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. مثلاً ایک کار کے اندر ہیٹر کا ہونا, ریڈیو کا ہونا, یا سیفٹی فیچرز کا ہونا, دا کسٹمر وڈ ٹیک دیٹ فار گرانٹیڈ. دوسری جو نیڈس ہیں دے آر سیٹسفائرز, دیٹ از دا ایکسپریسڈ ریکوائرمنٹس دیٹ کم فرام دا کسٹمر. مثلاً کسٹمر یہ کہتا ہے کہ جی مجھے گاڑی میں سن روف چاہیے, یا اس کے اندر مجھے نیویگیشن سسٹم لگا ہوا ملے. اور تیسری جو کیٹیگری ہے دیٹ از دا ڈیلائٹرز, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کسٹمر ایکسپیکٹ نہیں کرتا. دیز آر دا ان ایکسپیکٹڈ فیچرز جو کہ مینوفیکچرر کسٹمر کے لیے بناتا ہے. اس میں آپ کی ریئر سیٹس کا آپ آڈیو کنٹرول دے دیں, کار کے پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے بندے سی ڈی پلیئر کو یا جو آپ کا ڈی وی ڈی پلیئر ہے اس کو کنٹرول کر سکیں, اس کی والیوم اوپر نیچے, ٹریک آگے پیچھے. دس از اے پروویژن جو کہ یوزلی کار میں آپ کو نظر نہیں آتی. سو دس میں ڈیلائٹ آ کسٹمر. سو دا کی آئیڈیا از that as customers become familiar with them, exciters, delighters become the satisfiers over time, and eventually satisfiers become dissatisfiers. جو کسٹمر ہے اس کی ایکسپیکٹیشن کا بار بڑھتا جائے گا. جو کسی زمانے میں لگژری پروڈکٹس تھیں وہ اب نیسیسٹی کے اندر آتی جا رہی ہیں, کنزیومیبلز میں آتی جا رہی ہیں. تو اسی طرح ہمیں اپنے بزنس کو, اپنی پروڈکٹ کو, اپنی سروس کو بھی ایوالو کرنا ہے. ڈس سیٹسفائرز بھی ہمارے پاس کلیئرلی ہمیں پتا ہونے چاہیے, سیٹسفائرز بھی اور ڈیلائٹرز بھی. کسٹمر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ناؤ دیر آر ویریس چینلز. آپ کمنٹ کارڈز یوز کر سکتے ہیں, آپ فارمل سروس یوز کر سکتے ہیں, آپ فوکس گروپس یوز کر سکتے ہیں جس میں آپ ایک کسٹمر کے گروپ کو بلا کے ان کے سامنے پروڈکٹ یا سروس رکھتے ہیں اور ان کی فیڈ بیک لیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسٹمرز کو ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان اے ویری کرٹیس وے کہ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ آر دے فائنڈنگ دا پروڈکٹس. اگر پاسبل ہے تو فیلڈ انٹیلیجنس جو آپ کا سیل اسٹاف ہے, یا اگر آپ کسی اور ایجنسی کو یوز کرتے ہیں تو آپ فیلڈ انٹیلیجنس کے ذریعے بھی کسٹمر کی ان پٹ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو کمپلینٹس آئی ہوئی ہیں ان کا انالیسس بڑا ضروری. پہلے بھی میں گزارش کر چکا ہوں, کمپلینٹس آر بیسیکلی دا اپرچونیٹیز فار امپروومنٹ. وہ بڑی کلیئر آپ کو پن پوائنٹڈ پرابلمس آپ کی کمپلینٹس بتاتے ہیں کہ جی اس ایریا کے اندر کسٹمر جو سے ہے نا وہ سیٹسفائڈ نہیں ہے, کمپنی جو سی ہے نا اس کی سروسز ان ایریاز کے اندر اپ ٹو دا مارک نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹرنیٹ مانیٹرنگ کر سکتے ہیں
کہ کسٹمرز کس طرح دیکھ رہے ہیں. So the key idea is companies use a variety of methods or listening posts to collect information about customer needs and expectations, their importance and customer satisfaction with the company's performance on these measures. اب سروس کے کیس میں مومنٹس آف ٹروتھ ایک چیز ہے دیٹ از بیسیکلی ایوری انسٹینس ان وچ a customer comes in contact with an employee of the company. For example, ایئر لائن کی بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے کہ جب آپ نے ریزرویشن کروانی ہے تب بھی آپ کو انٹریکٹ کرنا ہے. when you are going to purchase a ticket تب بھی آپ کا انٹریکشن ہوگا آپ کے امپلائیز کا with the customer. جب آپ چیک ان کر رہے ہیں بیگیج کو چیک ان کروا رہے ہیں, جب آپ فلائٹ کو بورڈ کر رہے ہیں, جب آپ آن بورڈ جو بیوریج ہے یا کوئی کولڈ ڈرنک ہے بیوریجز وغیرہ وہ ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں, اگر آپ میگزین ریکویسٹ کر رہے ہیں, جب ڈی پلین ہوتے ہیں جب آپ اترتے ہیں اور جب آپ اپنا بیگیج کلیکٹ کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں. اب یہ اتنے زیادہ انسٹانسز ہیں جس کے اندر کسٹمر کا ایکسپیرینس ہے, کسٹمر کا ایکسپیرینس ڈیولپ ہو رہا ہے. تو آپ نے ریزرویشن اچھی کروا دی, ٹکٹ بڑے اچھے طریقے سے سلیقے سے دے دیا, لیکن نیوز پیپر پراپرلی پرووائڈ نہیں کیا, تو وہ جو پوری کی پوری باقی محنت ہے وہ ضائع ہونے کا احتمال. یا جب آپ کا پیسنجر ڈی پلین ہوا ہے تو اس کو پراپرلی ہینڈل نہیں کیا گیا, اس کا بیگیج مس پلیس ہو گئے, تو جو ذمہ داری ہے وہ کسی تھرڈ پارٹی پہ ڈال کے جو ایئر لائن ہے وہ ہینڈز اپ کر لے اپنے, یا یہ کہہ دے کہ جی ہم 3 ہفتے کے بعد اب پتہ کیجئے گا, اس وقت ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا سٹیٹس ہے آپ کے بیگیج. تو یہ مختلف انسٹانسز ہیں جس کے اندر جو کسٹمرز ہیں ان کا انٹریکشن ہوتا ہے ود دا آرگنائزیشن, اور یہ وہ انسٹانسز ہیں جس کے اندر کنٹینیوس بیسس کے اوپر اور ایک سسٹمیٹک طریقے سے کمپنیز نے فوکس کرنا ہے کہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے کسٹمرز کا وہ ٹھیک چلے. ایک اور چیز جی کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ CRM, اٹس اے ویری کامن ٹاپک دیز ڈیز. مارکیٹنگ کے اندر بھی فوکس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی اور کسٹمر فوکس کے اندر بھی دس از آف پرائم امپورٹینس. تو پہلے نمبر پہ آپ کی ایکسیسیبلٹی کتنی ہے اپنے امپلائیز آپ کے کسٹمر کی طرف, آپ کی کمٹمنٹس کیا ہیں کسٹمر کی طرف. سیکنڈلی آپ جو لوگ ہائر کر رہے ہیں جنہوں نے ان کانٹیکٹ آنا ہے کسٹمرز کے ساتھ وہ کس طرح کے ہیں, آر دے سوشلائزنگ, آر دے ایمپیتھیٹک, آر دے انڈرسٹینڈنگ, آر دے گڈ لسنرز, آر دے ٹیکنیکلی اسٹرانگ. اس کے علاوہ جو ریلیونٹ کسٹمر کانٹیکٹ انفارمیشن ہے کیا وہ اس کے پاس ہے, یا جو کمپلینٹ آ رہی ہے اس کے مینجمنٹ کا کیا سسٹم ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جو کمپلینٹ آئے اس کو ردی میں پھینک دیا جائے اور جو فیڈ بیک ٹھیک آ رہا ہے اس کو آگے مینجمنٹ تک پہنچایا جا رہا ہے. کئی کمپنیز پراپر ایک ریویو بورڈ رکھتی ہیں منتھلی بیسس پہ in order to follow up on the complaints that are received by the customers. اور اس کے علاوہ آپ کی اگر کوئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور الائنس ہے, اور ٹیکنالوجی اگین کین بی ایکسپلوئٹڈ in order to achieve and manage CRM. So the key idea is to improve products and services and processes effectively. Companies must do more than simply fix the immediate problem. They need a systematic process for collecting and analyzing complaints data and thus using that information for improvement. Students, آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے کسٹمر کے اوپر فوکس کرنے کے اوپر ڈسکشن کی, اور اس میں ہم لوگوں نے پہلے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی کہ کسٹمر سیٹسفیکشن اور لائلٹی کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ایک سائیکل کے ذریعے, ایک کوالٹی سائیکل کے ذریعے انڈرسٹینڈ کیا کہ کیا کیا ہرڈلز ہو سکتے ہیں اور کیا کیا پروسیس ہے ان آرڈر ٹو کریٹ سیٹسفائڈ کسٹمر. اس کے بعد ہم لوگوں نے CRM کے اوپر بھی ڈسکشن کی اور پروڈکشن اور سروس ڈلیوری وغیرہ کو بھی ڈسکس کیا. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ.